23واں پارہ صافات آیت نمبر 36 چھٹا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا، بے شک وہ ایسے تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یستکبرون، وہ تکبر کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، معاذ اللہ ایک دیوانے شاعر کی خاطر۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے مجرموں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا کہ عابد اور معبود جن کی دنیا کے اندر انسان پیروی کرتا تھا، قیامت والے دن دونوں کو عذاب کے اندر مشترک ڈالا جائے گا، دونوں ایک ہی جہنم میں ہوں گے۔ اور ان مجرموں کا جرم کیا تھا؟ ان کے جرائم میں سے سر فہرست جو جرم بیان کیا گیا وہ اللہ کی توحید کا انکار تھا، اور وہ یہ کہ جب ان لوگوں کو اللہ کے نبی دعوت دیتے لا الہ الا اللہ کی، کہ لوگوں یہ بہت مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ دستگیر نہیں، یہ عزت اور ذلت دینے والے نہیں، لا الہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی تو تکبر کرتے تھے، چڑھتے تھے، اس بات سے لا الہ الا اللہ سے چڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کہتے، چھوڑو اس کی باتوں کو، کیا ہم اس معاذ اللہ دیوانے شاعر کی خاطر، ہم مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ ہم تو مشکل کشا انہی کو سمجھیں گے، حاجت روا انہی کو کہیں گے، اس ایک کی بات پہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اس ایک کی وجہ سے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ سارے الہوں کو چھوڑ دو، ایک الہ ہے تمہارا، اسی کو الہ بناؤ۔ اور کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، ساری عمر ہمارے باپ دادا انہی کو پوجتے رہے اور ہم آ کر اب سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی مان لیں؟ ہم تو اس کے کہنے پر کبھی اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اتنی بات ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی، یستکبرون، وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کیا فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ
तुफ्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। उन लोगों से ये बात बर्दाश्त न हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर उठा के मारने वाला अबू लहब माज़ अल्लाह कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना, ए मोहम्मद तब्बलक या मोहम्मद, माज़ अल्लाह मोहम्मद तेरे हाथ हलाकों, तूने हमें इस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जमा किया। अल्लाह करीम ने इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, ऐ मेरा पाक पैगंबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से तकलीफ़ें आएंगी, क़यामत तक आने वाला तेरा दुश्मन ज़लील ख़ार होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब कहने लगा तब्बलक या मोहम्मद माज़अल्लाह, नबी पाक को बद्दुआ दी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरा नबी तेरे दुश्मन अबू लहब के हाथ दोनों टूट जाएं। तो फरमाया ये बात इन मुशरिकों को बर्दाश्त नहीं होती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, तकब्बुर किया करते थे। वयक़ूलूना, और वो कहते थे अइन्ना लतारिकू आलिहतिना, क्या हम छोड़ दें अपने इलाहों को, अपने खुदाओं को, लिशाइर मजनून, एक मजनून शायर की खातिर। दूसरों को भी कहते ना ना, इस बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को न मानना, माज़ अल्लाह ये मजनून है, अपने खुदाओं को न छोड़ना। अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह, मैंने इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी की तालीम नहीं दी, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शायर नहीं बनाया, और ना ही शायरी इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक है। और सूरह शुअरा में भी फरमाया वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों की पैरवी करने वाले रब फरमाता गुमराह लोग होते हैं। इसलिए कि शायर जो हैं इस्लामी शायरी के अलावा इनकी शायरी इश्क मजाजी की, और ये सिर्फ किस्से कहानियाँ अफसाने होते हैं, हकीकत कुछ भी नहीं होती। कुरान कहता है शायरों की पैरवी करने वाले तो गुमराह लोग होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की जमात कुदसी को देख लो, हादीयीन और महदीयीन हैं, हिदायत याफ्ता लोग हैं। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शायर होते तो नबी के सहाबा ऐसे न होते, बल्कि शायरों के जो लोग होते हैं, शायरों की पैरवी करने वाले गुमराह होते हैं। फरमाया नबी पाक शायर नहीं है बल्कि पैगंबर हक लेकर आए हैं, और ये तो सारे नबियों की तस्दीक करने वाले हैं। अगर फिर भी तुम बाज नहीं आते, कुफ्र और शिरक करोगे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें दर्दनाक अजाब का मज़ा चखना होगा। फरमाया बल जा बिल हक़, बल्कि वो लाए हैं दीन हक, वो शायर नहीं बल्कि दीन हक लेकर आए हैं। वसद्दक़ल मुरसलीन, और उन्होंने नबियों की रसूलों की तस्दीक की है, लिहाजा नबियों की तस्दीक करने वाला, हक बात को लेके आने वाला शायर नहीं हो सकता। इन्नकुम लदाइकुल अदाबिल अलीम, बेशक अलबत्ता तुम चखने वाले हो दर्दनाक अजाब। अगर फिर भी तुम बाज ना आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने से, अल्लाह ने फरमा दिया अदाबिल अलीम,
دردناک عذاب تم چکھو گے، وما تجزون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا مگر ما کنتم تعملون، وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس بندے نے اچھے اعمال کیے اس بندے کا انجام بھی اچھا ہوگا، جس نے دنیا میں اعمال برے کیے انجام بھی اس بندے کا برا ہوگا۔ قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر وہی جو تم نے دنیا میں کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے المخلصین جو چنے ہوئے اخلاص والے لوگ ہیں۔ اخلاص والے بندے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، وگرنہ سارے لوگ لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عباد اللہ المخلصین، مخلص بندہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور اس عذاب سے بچنے والے اللہ کے نیک بندے اور مخلص بندے ہی عذاب سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے، مخلص کیا، مخلصین کون ہوتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان نیکی کے عمل کرے، یہ نہ کہے ناک کٹ جائے گی، یہ نہ کہے لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کہا تو اس بندے کی نیکی ضائع ہے۔ اخلاص یہ ہوتا ہے خالصتاً کوئی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ کے سوا ہر چیز سے براعت کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا، کسی نیک عمل میں دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو، کوئی بھی دنیا کا فائدہ، دنیا کی لالچ، معمولی فائدے تک نہ ہو، کسی کے خوف سے بندہ وہ عمل نہ کرے، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے، اور اگر کسی کے خوف دنیا والے کی خوف کی وجہ سے کوئی اچھا عمل کیا، اخلاص نہیں ہے اس نیکی میں، دکھلاوے کے لیے نہ کرے، اخلاص یہ ہے۔ اور دنیا والا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تعریف کرے یا نہ کرے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرے، یہ اخلاص ہے۔ بالفاظ دیگر خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ مخلص آدمی اپنے عمل پر تعریف سننے کا خواہ نہیں ہوتا، کچھ بھی کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ لوگ میری تعریف کریں، تعریف سننے کا قائل نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تو انسان اللہ سے سودا کرے، اگر اپنے عمل پر تعریف سننے کا خواہ ہوتا ہے پھر اس کا عمل اخلاص والا نہیں ہے۔ اور جو مخلص نہیں ہوتا انسان، وہ عمل کرنے کے بعد مخلوق سے تعریف سننے کا منتظر رہتا ہے، ابھی مجھے فلاں بندے میری تعریف کریں گے، ابھی فلاں اس بات پر تعریف کریں گے، یہ نیکی نہ ہوئی، یہ اخلاص نہ ہوا، ایسی نیکی ضائع ہے۔ اگر مخلوق کے لیے کی، مخلوق کے لیے صدقہ خیرات کیا، لوگ دیکھ لیں، لوگ واہ واہ کر لیں، اللہ کی قسم ایک تو یہ مال تو ضائع، چلو دنیا کی چیزیں ہو ہی گئی، کوئی حرج نہیں، جتنا بھی ضائع ہو گیا مقدر میں ہی نہیں تھا۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے قیامت کے دن اسی خیرات پر، اسی کام پر خرچ کرنے پر جہنم میں جانا پڑے گا۔
شرک اصغر اس کو حدیث میں فرمایا ریا اور دکھلاوے کے لیے چیز جو کی جاتی ہے وہ شرک اصغر ہے، اور اس بندے کو اس عمل کے بدلے میں اجر نہیں بلکہ قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ دنیا میں مال بھی ضائع ہو گیا، چلو دنیا کی کوئی بات نہیں، عذاب الٹا یہ آیا کہ اس مال کے بدلے میں آخرت میں انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ نیکی کرنی کوئی مشکل نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے محاورہ بولا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، پتہ ہی نہیں بھائی جس کے لیے کی 7 اندھیروں میں چھپ کر بھی کرو گے۔ اخلاص ایسی چیز ہے، اخلاص کو اللہ کبھی چھپاتا نہیں ہے۔ آپ جتنے اخلاص کے ساتھ 7 اندھیروں میں چھپ کے نیکی کریں گے، رب اسے ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ اخلاص کے اندر اتنی برکت ہے، اللہ اس چیز کو ظاہر بھی کرتا ہے، اللہ بندے کو عزت بھی دیتا ہے۔ اور ریاکار آدمی 2-4 مہینے واہ واہ ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کو سب سے پہلے گھسیٹ کے اللہ کی عدالت میں اسی کو اوندے منہ جہنم کے اوندے منہ جہنم میں اس بندے کو گرایا جائے گا۔ اس لیے انسان اخلاص سے کرے، انسان کی شہرت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بس ریا ہو گیا، رب اخلاص والے عمل کو کبھی چھپاتے نہیں۔ فرمایا اگر چٹان میں چھپ کر بھی کرو، وہاں پہ کوئی بندہ سانس لینے کی چیز بھی نہیں، وہاں آپ نے چھپ کے رب کی رضا کے لیے عمل کیا، اللہ اس عمل کو کبھی چھپاتے نہیں ہیں۔ وہ ظاہر بھی ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے، آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، اور اسی طریقے سے آخرت میں تو بے حساب اجر ہے آپ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ ہیں، اور اگر اخلاص نہیں ہے کروڑوں روپے خرچ کر دو، سب کچھ کر دو، سارا بے فائدہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ کریں گے دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ملے گا، چھپا کر کریں گے دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی انسان کو ملے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے میدان معاشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے اللہ اس انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کریں گے کہ جس آدمی نے اس انداز سے نیکی کی، اس انداز سے مال خرچ کیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو بھی پتہ نہ چلا، میدان معاشر کی سختیوں سے ایسا بندہ محفوظ رہے گا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو بہرحال وہ انسان مخلص نہیں ہے جو عمل کرنے کے بعد مخلوق سے تعریف سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ایسا آدمی جو مجمع میں عبادت کرنے میں تو چستی سے کام لے، بڑا پھرتیلے سے کام کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی ہوتی ہے، یہ ریاکار آدمی ہے، دکھلاوے والا ہے، مخلص نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا مجمع میں لوگوں کے سامنے عبادت ہماری کیسی ہوتی ہے؟ تنہائی میں ہو عبادت کرنی پڑے تو کیسے ہوتی ہے؟ ایسا بندہ مخلص نہیں ہے۔ جو بندہ مجمع میں تو عبادت میں چستی کا مظاہرہ کرے اور تنہائی میں عبادت میں سستیاں کرے، یہ اخلاص والا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اخلاص اسلام کے اندر سب سے ایک کسی کا مقولہ بھی ہے، یہ حدیث پاک نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو حدیث پاک سمجھ کے بیان کرتے ہیں، الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں، کسی کا قول ہے۔ فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون، لوگ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون، مگر علم والے لوگ بچ جائیں گے۔
پھر فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، علم والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے تو الا العاملون، عمل والے لوگ بچیں گے۔ پھر فرمایا عمل والے بھی سارے تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون، لیکن اخلاص والے بچ جائیں گے۔ فرمایا والمخلصون فی خطر عظیم، اخلاص والا بندہ بھی بڑے خطرے میں ہے، کیا پتہ شیطان نیکی کب اس کی ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔